बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, आज मैं आपसे जो बात करूँगा थोड़ा सा वो करूँगा कि उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये एक जो हुकूमत की तब्दीली की बातें या सीधे अल्फाज के अंदर ये है कि कौन अपने सर पे जो है वो ज़्यादा ताबेदार बनने की कोशिश कर रहा है और कौन जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर या आप ये समझ लें कि वज़राए आज़म की लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवाना चाहता है। आप ये ज़रा सा सोचें कि ये एकदम क्या हुआ कि मरियम नवाज़ की पेशी होनी होती है 2-4 दिन के बाद, और उसके बाद जो होता है वो एक उससे पहले जो होता है वो एक सेमिनार होता है, और सेमिनार के अंदर पाकिस्तान का जो मोस्ट वांटेड बंदा है जिसे कहते हैं कि विक्टिम है और वो पाकिस्तान से बेल लेकर गया हुआ है और वारदाती है, तो उसको चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर एक सेमिनार के अंदर टेलीफोनिक खिताब की या ऑडियो खिताब की वो या वीडियो खिताब की एक दावत दी जाती है। फिर एक अली अहमद कुर्द नाम का एक गद्दार जो है वो भी फ़ौरन जो होता है वो हरकत में आ जाता है, और दरपर्दा जो होती है कुछ इस तरह की बातें हो रही होती हैं कि जनाब बस मामलात तय पा गए हैं, और जिसे कहते हैं कि बस अब हुकूमत गई कि गई और हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, यानी कि और मुलाकातें एक शोशा छोड़ा जाता है। हालांकि कहते ही उल्टा है, कहते ये है कि हमसे रब्ता हुआ है, लेकिन रब्ता ये लोग बेसिकली कर रहे हैं। पहले वो मोहम्मद ज़ुबैर के थ्रू कर रहे थे, अब भी किसी के थ्रू कर रहे हैं। तो आखिर ये वजह क्या? तो वजह सीधी सी मैं आपको बताऊं कि वजूहात उसके अंदर एक ही वजह है कि अब शरीफ फैमिली को ये पता लग गया, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ फैमिली को, कि अब हमारी इस मुल्क में दाल गलने वाली नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से मरियम नवाज़ को मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं। पहले भी जिसे कहते हैं एक तरीके से जिससे वज़ीर आज़म बिल्कुल बेखबर रहे, एक NRO दिया गया और उसके तहत जो नवाज़ शरीफ था वो 4 हफ्तों के लिए पाकिस्तान से निकल गया, और 4 हफ्तों के बजाय आज 2 साल से ज़्यादा हो गए। यही अब दोबारा जिसे कहते हैं कि एक कहानी रचाई जा रही है, और जिसके अंदर आप देखेंगे कि पहले भी इसने मरियम नवाज़ ने एक बात कही थी कि मैं बाहर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सर्जरी मैंने करानी है। तो अब वो छोटी सी सर्जरी के लिए तो बाहर जाने नहीं दिया गया, लेकिन अब अदालतों को प्रेशराइज करके और इस बार ये एक पतली गली से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर शरीफ फैमिली की अंदरूनी भी एक चपलश जो है वो मौजूद है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ौरन सरगर्म अमल हो गया और उन्होंने हुकूमत से फ़ंड मांग लिए हैं, और बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इस्लामाबाद की, क्योंकि तकरीबन 7 लाख मशीनों की, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की ज़रूरत होगी वोटिंग की, तो वो भी अब फौरी तौर पे सरगर्म हो गए कि जनाब हमें ये मशीनें रखने के लिए एक वेयर हाउस चाहिए, और किसी प्लाजे का भी उन्होंने मतलब अभी वो उस पर नहीं आया, लेकिन एक हुकूमत की एक बिल्डिंग है उसके 2 फ्लोर उन्होंने मांग लिए। तो और ये एक शोर शट बात हो गई है कि 2023 के जो इलेक्शन होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ मशीनों के लिए पैसा मांग लिया है बल्कि आर्डर जारी कर दिया है, हुकूमत को बता दिया है, बल्कि उसकी ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए तमाम जो ज़रूरी वसाइल दरकार हैं वो भी उन्होंने मांग लिए हैं। तो ये वजह क्या है? ये वजह यही है कि ये जो शहबाज शरीफ है इसने एक वो फैलाया, हालांकि ये कहते क्या रहे हैं कि हमारे से मुक़्तदर हलकों ने राब्ता किया, हालांकि उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। मैं बड़ी मुतसद्दिक़ा इत्तला दे रहा हूँ, ख़बर दे रहा हूँ, बल्कि इन्होंने उनसे राब्ता किया है कि जनाब हम आपके ताबेदार हैं और हमें आप एक दफ़ा आज़मा के देखें और मुझे आज़मा कर देखें, छोड़ें आप नवाज़ शरीफ को, आप मुझे आज़मा कर देखें। लेकिन ये चीज़ मरियम नवाज़ को बुरी लग रही है, क्योंकि वो मरियम नवाज़ जो है वो
اس چیز کے اوپر وہ ہے، اور اس کی وجہ سے اب نواز شریف کے ساتھ بھی رابطہ ہوا، تو نواز شریف نے یہ کہا کہ کسی طریقے سے مریم کو وہاں سے نکال دیں، اور اس کے بعد جو گیم ہوگا وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ پارٹی کو بھی لیڈ کریں اور جو کرنا ہے پھر وہ کریں۔ اچھا، اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ایک گیم کھیل رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، اگر کسی کو آج دیکھیں نا، سندھ ہائی کورٹ نے فریال تارپور کو باہر جانے کی اجازت دے دی، یعنی کہ یہ ایک این آر او ہی ہے، کیونکہ حکومت سے این آر او مل نہیں سکتا، اب یہ جو ہے کوڈوں سے تو این آر او لے لے، کیونکہ جج کے فیصلے کو یا اس سے اوپر کی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے، اور حکومت کو تو انہی چیزوں میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ چیلنج پہ چیلنج ہی کرتی رہے، اور یعنی کہ جو 3 سال یا 4 سال انہوں نے خدمت کرنی تھی عوام کی، اس کے بجائے وہ عدالتوں کے اندر پھر رہے ہیں۔ جس چیز کے اوپر بھی نوٹس لیا جاتا ہے وہ چیز مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہے، مافیاز۔ تو کل احسن اقبال ایک بات کر رہا تھا ایک جگہ کے اوپر، ایک ٹی وی کے اوپر، کہ جناب کھاد کی ڈی اے پی کی بوری جو ہمارے دور میں 4,500 کی تھی وہ اب 9,000 کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اتفاق شوگر مل سے جو تقریباً 4 لاکھ بوریاں ڈی اے پی کھاد کی برآمد ہوئی ہیں، یہ ذرا ان سے اس کا جواب طلب کریں کہ وہ جو بوریاں تھی کھاد کی، کیا وہ شوگر کے کارخانے میں بنتی ہیں، اور اگر شوگر کے کارخانے میں نہیں بنتی تو وہ وہاں پہ کیوں ڈمپ کی گئی تھی، کیوں ذخیرہ کی گئی تھی؟ لیکن اس کا جواب مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اینکر ان سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ یہ اپنے لائٹ مائنڈڈ میڈیا کے اوپر جاتے ہیں، دوسرے جو آزاد میڈیا اس کے اوپر تو یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کا برملا اعتراف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ، مریم صفدر صاحبہ کر چکی ہیں، اور پھر وہ جو ڈڈو چارجر ہے مریم اورنگزیب، اس نے اس کو وہ بھی کرنے کی، یہ پرانی کیسے 2009 کی بات ہے۔ تو پھر جب ان کو بتلایا گیا کہ 2009 میں تو یہ چینلز تھے ہی نہیں، تو جسے کہتے ہیں کھیسیانی بلی کھمبا نوچے۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ذرا باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہیں، ہمارے ساتھ جے یو آئی ہے، ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ہے، ہمارے ساتھ اے این پی ہے، اور ہمارے ساتھ کاف لیگ ہے، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ہے، یہ تمام مل کے ہم ایک قومی حکومت بنا لیں گے اگر آپ ہمیں موقع دیں۔ لیکن بات یہاں پہ یہی آ جاتی ہے کہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ اگر عدلیہ عوام کی آنکھوں میں اب دھول جھونکنے کی بھی کوشش کرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب عوام کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ دو چور جو ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے، جب ان کے اوپر حکومت کا ڈنڈا آیا اور جب حکومت نے ان کو سائیڈ لائن کیا تو وہ دونوں بھائی بھائی کیسے بن گئے۔ تو یہ چیز اب عوام کو کم از کم سمجھ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک، حالانکہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہوں، ہائی کورٹس جو ہیں وہ اپنے کام کر رہی ہیں، جتنا گند وہ اس ملک میں ڈال سکتے ہیں اتنا ڈال رہے ہیں۔ کل میں نے جسے کہتے ہیں جج صاحب کی ایک تصویر شو کی تھی، یہ شاہد خاقان عباسی کا کزن ہے، لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے، جو حمزہ شہباز کو تہہ خانے میں ضمانت بھی دیتا ہے، جو شوگر مل کے اوپر اسٹے بھی دیتا ہے، جو جی آئی ٹی بنی تھی ماڈل ٹاؤن کی، اس کے کیس کو بھی دباتا ہے۔ تو بات یہ کی کہ لاہور ہائی کورٹ اپنا پورا کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اس ملک میں انارکلی پھیلانے کے اندر پورا ملوث ہے، اور ایسا فیصلہ دیتا ہے کہ، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور کا وہ ہائی کورٹ جو ہے جب وہ فیصلہ دیتا ہے تو 2-4 دن تک خاموشی کے پہلے فیصلہ محفوظ، اور محفوظ فیصلے کے ایسے دن میں وہ فیصلہ پھر دیا جاتا ہے کہ جس وقت جو ہوتی ہے عوام کسی اور اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ کوئی رد عمل فوری طور پہ آ نہ سکے۔ تو ویورز، بہرحال میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ان چیزوں کو سوچیں، اور سوچنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں نے لال جھنڈی دکھا دی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی سیکھ پائے کہ جناب آپ لوگ مجھے استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے اب استعفے دیں تو اس کے بعد اب بات ہوگی۔ جو وہ لاکھوں کا ایک جمع خفیر مولانا کے بقول اس نے جمع کرنا تھا، تو وہ پشاور کے پی ڈی ایم کے جلسے میں آپ نے دیکھ لیا جہاں پہ میڈیا زیادہ تھا اور عوام کم تھے۔ تو ویورز، بات آپ کو بتانے کی صرف اور صرف یہی تھی،
ثاقب نثار صاحب انوسنٹ ڈکلیئرڈ ہوئے ہوئے ہیں. کس لیے ڈکلیئرڈ ہوئے ہوئے ہیں؟ کہ یہ جو ویڈیو اور آڈیو گیم جو کھیلا جا رہا ہے وہ عوام کو پتہ ہے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے گی، اس نے جو ایک دم یہ 24 تاریخ کو جو ایک دم ملتوی کیا ہے، جو توہین عدالت کا کیس جو تھا، جس کے اندر ان کو نوٹس کیا گیا تھا، ان تمام کو جو اس ایفیڈیوٹ میں شامل تھے اور شائع کرنے میں، تو وہ جو 29 کے اوپر لے کے گئے، یہ بھی ایک گیم ہے. اور گیم کیا ہے کہ یہ جو اطہر من اللہ ہے، یہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس پہ بھی اعتبار کیا جا سکے. کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مریم نواز کا جو کیس ہے وہ تقریباً 3 سال سے کیسے لٹکا ہوا ہے. چیف جسٹس آف تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا صرف اس کو ڈیلیڈ ٹیکٹکس کے اوپر اور باقاعدہ انہوں نے موقع فراہم کیے ہیں. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا اور عوام کو بتانا یہ بات کہ دیکھیں جی یہ اس قسم کا گیم یہ کھیل رہی ہیں عدالتیں، اور اس کے اندر نواز شریف کو یہ لانا چاہتے ہیں. اور نواز شریف، میں آج آپ کو بتا دوں، خبر دے رہا ہوں آپ لوگوں کہ وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا. نہ حکومت اس کو لا سکتی ہے، بلکہ برطانیہ کی حکومت بھی اب اس کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ نواز شریف نے برطانیہ کے شہر لندن میں شادی کر لی ہے. ایک وہاں کی خاتون سے جو وہاں کی نیشنلٹی ہولڈر ہیں، ان سے شادی کر لی ہے. ابھی اس بات کو چھپایا جا رہا ہے، لیکن کچھ دن کے اندر جب اس کو ڈیپورٹ کرنے کا باقاعدہ وہ عمل شروع ہوگا تو اس وقت وہ شادی بھی منظر عام پر آ جائے گی. کیونکہ یہ کھلاڑی ہیں، ان کو حکومت کرنے کا بھی تجربہ تھا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا بھی تجربہ تھا، ان کو عدالتوں کو بھی حملے کرانے کا بھی تجربہ تھا، ان کو ہر چیز کا تجربہ تھا. اس لیے نواز شریف نے آخری گیند کھیل دی ہے، اور اب جو ہے وہ صرف انتظار یہ ہے کہ واک اوور مل جائے اور مریم صفدر بھی وہاں پہ پہنچ جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ایک یہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے، قوم پہ بوجھ ہے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا ہے اس نے تو واپس آنا نہیں ہے، شادی کر لیے گی، عیاشیاں کر رہا ہے گا. لیکن بہرحال عدالت کا یہ کام ہے ہاں یہاں کہ اس کو واپس لے کر آئے ایک دفعہ کم از کم. اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ کے اوپر جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ چاہیں تو اپنے سارے داغ دھو سکتی ہیں اور قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہیں، اچھے فیصلے کریں، میرٹ کے اوپر فیصلے کریں. تو یہ جو ججوں کے اوپر جو بدنما داغ لگا ہوا ہے، حدیبیہ پیپر مل کا، شوگر ملوں کا، آٹا مافیا کا، گھی مافیا کا، ڈرگ مافیا کا، یہ تمام دھل سکتے ہیں. صرف ایمانداری کی اس میں ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں نے بہت کما لیا، آپ لوگوں کی معقول تنخواہیں ہیں، آپ لوگوں کو ہر چیز، رہائش، یہ وہ ہر چیز دی جاتی ہے، ایون کہ پیٹرول بھی دیا جاتا ہے. تو اس لیے اور نوٹ کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. تو میری ججز سے یہی گزارش ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. اور جو آپ کے کرپٹ ججز ہیں ان کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.